बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, हुकूमत एक साल से कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है और ये दावे कर रही है कि मुल्क अब जो कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब था वो नहीं हुआ और तरक्की की जानिब गामज़न है, और अब इसकी जो तारीफ़ है वो बैनुल-अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं। IMF की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न है, और तारीफ़ की गई है IMF की जानिब से, क्योंकि मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की क्रिस्टीना जॉर्जीवा से, जो कि MD हैं IMF की, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वो थपकी दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, और वज़ीर ख़जाना भी सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो क्या कर रही है, यानी PTI ख़तूत पे ख़तूत लिख रही है। आज तीसरा ख़त लिख दिया, उसके मंदरजात क्या हैं उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे, और बताएंगे कि अब जो खान साहब ने नया ख़त लिखा है उस पर उन्होंने क्या कहा है आर्मी चीफ़ को। और जो अपोजिशन अलाइंस बनने जा रहा है या बन चुका है वो इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है, तो क्या मौजूदा हालात में जब मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क नए इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये सब कुछ जो है वो अपोजिशन कर पाएगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शामी साहब, सर सबसे पहले तो IMF जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी, वो उन्होंने आज ट्वीट की। जी सर। और सुबह सुबह जो मैं उठा हूँ तो जो हमारा वजारत इत्तलात है ना, उसका भी एक माहिरीन का ब्रिगेड है। अच्छा। उसके बड़े प्रोमिनेंट रुकन है, तो ब्रिगेडियर कह दे अच्छा। या कर्नल कह दे। आसिम मुनीर साहब, आसिम नसीर साहब। अच्छा। आसिम मुनीर साहब तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। वो हैं आसिम नसीर। तो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, भाई हैं, अब हुकूमत को प्यारे हो गए। तो उनका जनाब टेलीफोन आया और वो जनाब उन्होंने फिर मैंने ये देखा और बड़े जनाब खुश और नारे लगा रहे हैं, बगले बजा रहे हैं। अच्छा। कि जो MD हैं उन्होंने कल मुलाकात की थी दुबई में। जी हाँ। वज़ीर आज़म से। जी हाँ। उसके बाद उन्होंने वहाँ भी उनको बड़ा ख़राज तहसीन पेश किया, और आज तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो एक बड़ी पुख्ता कमिटमेंट है IMF की रिफॉर्म्स के साथ, यानी वज़ीर आज़म की और उनकी टीम की, उससे बहुत मुतासर हुई हूँ, बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई है। और उन्होंने जो फैसला कुन इक़दामात किए हैं जो शरह नमू बढ़ाने के लिए, इकॉनमी की जो शरह नमू है उसको बढ़ाने के लिए, और फिर नए जॉब्स पैदा करने के लिए, रोज़गार के नए मौके पैदा करने के लिए, और पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है उसको मुलाज़मतें फराहम करने के लिए, तो उन्होंने तो जनाब 21 तोपों की सलामी दे दी शहबाज शरीफ साहब को और उनकी टीम को। और उसके साथ फिर तो ज़ाहिर है कि कल मुलाकात हुई थी, तो उसका भी एक लंबा चौड़ा एक बयान, उसके बाद एलामिया जारी हुआ था। आज सर वफाकी काबीना में बाकायदा तालियां बजवाई हैं शहबाज शरीफ साहब ने, यानी जिस टीम ने ये किरदार अदा किया है और काम किया है। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने क्या कहा वफाकी काबीना के इजलास में, और किस तरह से उन्होंने इस बात को सराहा है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने, वो हासिल कर चुका है। शबाना रोज़ मेहनत रंग ले आई है सर, और वो नवीद भी दे रहे हैं कि जी बिजली की कीमतों में जो है वो कमी भी हो सकती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि IMF को खदशात हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं लाइए प्लान, हम आपको जो है वो उस पर बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना,
ان کی سیاست کے بارے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں نا. اچھا ایڈمنسٹریشن. لیکن ان کی جو صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت ہے، تنظیمی صلاحیت ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کے جو والد تھے میاں محمد شریف مرحوم، وہ بھی ان کی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے. اچھا. اور جب وہ بھی کوئی ان سے سفارش کرتے تھے نا، تو اس میں وہ سوال جواب کرتے تھے کہ اس کا میرٹ کیا ہے. اچھا. ہاں. تو میاں محمد شریف مرحوم جو تھے، وہ جب شہباز شریف صاحب سے کوئی گفتگو کرتے تھے تو بڑی دیکھ بھال کے، بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے تھے. اچھا. اور نواز شریف صاحب سے؟ نواز شریف صاحب تو آنکھیں بند کر کے جو وہ کہتے تھے ان پر ایمان لاتے تھے. اچھا. تو ایک مزاج کا فرق ہے سر. لیکن یہ جو آپ نے فرق بتایا ہے، یہ سیاست میں ظاہر ہے اس کا ہم نے فرق دیکھا کہ نواز شریف صاحب یس سر نہیں کرتے، لیکن نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مل کے چلتے ہیں. ہمیں چسکا لینے کی عادت ہے، اس لیے ہم اس طرح کے فکرے بولتے رہتے ہیں. اچھا. اگر معاملات جو ہے دیکھ بھال کے چلائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ادارے جو ہیں آپس میں متحد رہیں اور ایک ہو کے چلیں، تو پھر ایک اچھی بات ہے نا، اس کو اپریشیٹ بھی تو کیا جانا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو بھی ہے، انہوں نے بڑے یعنی جی جان کے ساتھ محنت کر کے، دل لگا کے اپنے دوست ملک جو ہیں ان کا بھی اعتماد حاصل کیا ہے. اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہم سعودی عرب جو ہے نا، اس کی سالمیت جو ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی سعودی عرب جو ہے جب پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے تو پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد تو ایک خطرے میں پڑ گیا نا خطے کا امن. ایک اور طریقے سے غزہ سے متعلق جو بات اپنے اردن ہے، مصر ہے، ان کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں. اردن کے شاہ تو پہنچے ہیں وہاں. جی ملاقات. اب وہ بیچارے ان کی گھگی بندی ہوئی ہے، شاہ حسن جو ہیں، اب کیا کریں وہاں. اور ان کی دیکھیے جو امریکہ کی امداد ہے، کوئی آبادی تو ان کی کوئی 1 کروڑ سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، اور کوئی 1-1.5 ارب ڈالر کے قریب امریکہ کی امداد ملتی ہے. ایجپٹ کو بھی امداد ملتی ہے. لیکن جو ایجپٹ کے سربراہ ہے، صدر ہیں سیسی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا اپنا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. وہ امریکہ نہیں جا رہے. صحیح. لیکن وہ بیچارے شاہ حسن تو پہنچے ہیں، ان کی تو اتنی بساط نہیں ہے کہ آنکھیں دکھا سکیں. اچھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف تو ٹرمپ کا یہ پروگرام ہے کہ ان کے پیسے نکالو، انویسٹمنٹ کرو امریکہ میں. سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین لگاؤ یہاں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فلسطینی بساؤ اپنے ہاں. اسرائیل کہہ رہا ہے سعودی عرب میں بسا لے، بہت بڑا ہے، خالی جگہ ہے، اور خالی جگہ بہت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جناب یہاں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کریں گے، اور یہ جو ہیں فلسطینی جو ہیں یہ جارڈن میں بسا لے یا مصر میں بسا لے، اور ان کو پریشرائز کریں گے، یعنی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو ایسی صورت میں تو سعودی عرب جو ہے، اور اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا نا کہ وہ آخر اسے بھی تو کھڑا ہونا ہے نا. سعودی عرب کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے پیروی کر سکتا ہے ٹرمپ کی، ان کی خواہشات پوری کر سکتا ہے. تو پاکستان جو ہے اس اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ. اور بہرحال تو جہاں انہوں نے داخلی محاذ پہ کامیابی حاصل کی ہے، وہاں خارجی محاذ پہ بھی انہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، اور کہا ہے کہ اس کو ریاست بنانی پڑے گی آزاد فلسطین کی 1967 کی حدود کے مطابق، اور یہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ غزہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش جو ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو بہرحال اس لحاظ سے، اور کشمیر کے بارے میں بھی جو انہوں نے وہاں تقریر کی UN میں، بہت زبردست تقریر تھی. کشمیر کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے ان کی، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے. تو ہم خارجی محاذ پر بھی داخلی محاذ پر بھی ایک بہت پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں معیشت کو سنبھالنا ہے، سنبھال لی گئی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. اب گروتھ ہوگی، پھر جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، تو اور ٹھہراؤ آئے گا. اور جتنے لوگ شور مچایا ہوا تھا نا خان صاحب نے کہ جناب اتنے لوگ باہر چلے گئے، لاکھوں لوگ باہر چلے گئے، اور بھئی اگر باہر چلے گئے ہیں
تو روزگار کے مواقع ملے ہیں تو باہر چلے گئے ہیں نا. بالکل. اب وہاں سے پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں, اور جبھی وہ بڑھ رہا ہے, اب وہ 3 ارب ڈالر وہ بڑھ رہا ہے. ہاں جی, زر مبادلہ بھیج رہے ہیں اور ان کی کوئی دہائی کام نہیں آ رہی. اپنے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا, ماں باپ کا, بھائیوں کا, بہنوں کا. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کے لیے اچھی خبر ہے, اور ہماری سیاست جو ہے وہ بھی اب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو اہداف ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے. سر اس پر آتے ہیں, میں ہم اکیلے تو نہیں کر سکے, اب متحدہ محاذ بنائیں گے. تو شہباز شریف صاحب, ان کے لیے تالیاں بجی ہیں آج کابینہ میں. چلیے ہم بھی کوئی تالی بجا لیتے ہیں, کیا حرج ہے؟ تالی ویسے 2 ہاتھ سے ہی بجتی ہے, دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. وہ بھی اپنا ہاتھ لائیں, ہم بھی اپنا ہاتھ لائیں, اور میڈیا کے مسائل پہ بھی توجہ کریں. وہ پیکا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ترامیم کریں. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہر قانون جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی, اس میں بھی ہو جائے گی. تو تارڑ صاحب کی ترامیم جو ہے, اب 2 تارڑ جو ہیں ان کے درمیان ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. ایک طرف عطا اللہ تارڑ ہیں, دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ ہیں. تو بھئی تارڑ صاحبان اب ایسا کیجئے کہ آپ اس میں جو ترامیم ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کر دیجئے, اور سوشل میڈیا سے اپنے طور پر نپٹیے, ہمیں بیچ میں سے نکالیے الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو. تو بہرحال ایک یعنی استحکام جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے. اور ہمیں توقع, اب دیکھیں وہ مودی صاحب جو ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ, وہاں فراز کے جو صدر تھے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا, ان کے ناک منہ چڑھا کے آگے بڑھ گئے, ان کا ہاتھ بڑے کا بڑا رہ گیا. تو اب یہ ساری شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی خبریں ہیں. چلے سر, جب مودی صاحب نے ادھر ہاتھ بڑھایا تھا نواز شریف صاحب, تو نواز شریف ہم ہاتھ ملائیں گے ان سے. اچھا, اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم ہاتھ ملائیں گے, ملانا چاہیے. بڑھا تو دیں, ابھی تو وہ فضاؤں سے ہی گزر رہے ہیں. نہیں, ابھی تو آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف نے جب وہ کمانڈر ان چیف تھے اس وقت تو جناب جب واجپئی یہاں آئے تو ان کا راستہ روکنے کی کتنی کوشش کی, اور ان کے جناب دورے کو سبوتاژ کیا, اور کرگل کا حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا, یا ایک پلان کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, جب ان کے پاس حکومت آئی تو ناک رگڑنے لگے, واجپئی سے ملاقات کرنی ہے, بات کرنی ہے. کرکٹ ڈپلومیسی شروع کر دی سر. نیپال میں جناب وہ جب اجلاس تھا سارک کا, اس میں پھر وہ تقریر کر کے اور ان کے پاس گئے ان کی کرسی پر, اور ایسے آگے ہاتھ بڑھایا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں, اور انہوں نے مسافہ کر لیا, ہاتھ بڑھا لیا واجپئی نے بھی. تو بڑی داد وصول کی انہوں نے کہ ہاتھ بڑھا. جو ہاتھ انہوں نے جھٹکا تھا, جو ہاتھ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تھی, اسی ہاتھ کو ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بےتاب ہو گئے. تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں نا. کیا کہتے ہیں, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہاں, پتہ نہیں کیا ہے اس طرح کا اوٹ پٹانگ چیئر تو آپ کو یاد ہوگا. نہیں سر. اچھا چلے سر, میں ایک شعر اور یاد آ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ قربت ہو رہی ہے نا اب یہ IMF کے ساتھ. تو وہ جان ایلیا نے کہا ہے کہ بہت نزدیک آتی جا رہی ہو, بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو قربتیں ہیں اور یہ جو کون سی قربت, یہ سر جو IMF کے ساتھ یعنی کہ ہم معاملات کو بہتر کر رہے ہیں, یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ آخری ہی IMF پروگرام ہوگا ہمیشہ کے لیے. تو پروگرام چل رہا ہے, کوشش کریں کہ آخری ہو, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر قابو میں رہیں, آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں. ابھی IT کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں تو ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور جو وہاں سے سمندر پار پاکستانی بھیج رہے ہیں اس سے بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ اپنی درآمدات کو کم کر لیں, اپنی برآمدات کو بڑھا لیں, اور اللہ کرے کہ پاکستان کے جو معدنی وسائل ہیں وہ بھی ہم اپنی گرفت میں لے آئیں, ان سے بھی استفادہ شروع کر دیں. اللہ کوئی بہتری کرے, کوئی گیس اور تیل کے ذخائر بھی کوئی نکلنے کی امید ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس وقت جو پورا عالم عرب ہے اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ تو اللہ نے عطا کی ہے نا. تیل کے جو وسائل ہیں, جو گیس کے ذخیرے ہیں, وہ تو اللہ نے دیے ہیں نا, تو اللہ ہمیں بھی دے گا. سر اب دوسرے دوستوں ہمارے مسلمان ملکوں کو دیا ہے, ہمیں بھی دے گا. اب ایران کو بھی, تو ایران بھی دیکھیے نا کیا ہے, تیل ہے اور گیس ہے, اور یہی آمدن ہے اس کی. ایگزیکٹلی. اچھا سر, آج اب ایران سے بھی پہلے ایک بات یاد ہے. جی سر. ہاں, ایران کے انقلاب کو 46 سال ہو گئے. 11 فروری. ہاں, 11 فروری کو کل تھا نا. ایگزیکٹلی. اگر 11 سال پورے کر لیے انہوں نے, اور پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ کھڑا ہے ایران. امام خمینی جو ہیں اب ان کو سلام پیش کر رہے ہیں ہم,
اور ان کے جانشین جو ہیں اس وقت خامنہئی، وہ اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ نگران ہیں نا اس حکومت کے، تو ایران نے ایک نیا تجربہ کیا نا کہ جمہوریت کو اور جو اس کے بھی اڈاپٹ کیا، اور جمہوری نظام بھی ساتھ لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظریاتی نگہبانی ہے وہ بھی سپرد کی، ولایت فقیہ کا منصب جو ہے تخلیق کیا، بالکل، اور اس لحاظ سے ایران جو ہے اس کی جمہوریت ایک نظریاتی نگہبانی میں آگے بڑھ رہی ہے، سپریم لیڈر کی، اور خامنہئی جب سے خمینی رخصت ہوئے ہیں تو خامنہئی جو ہے میرا خیال ان کی جگہ ہے ان کی آج تک موجود ہے اللہ کے کرم سے، اور امام خمینی جو ہم گئے ایران میں دیکھا ان کا چھوٹا سا مکان تھا، اور اسی کے دوسری منزل پہ کھڑے ہو کے وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، میرا خیال 2-4 مرلے کا مکان ہوگا، چھوٹا مکان، تو سادگی کے ساتھ۔ جو لوگ انقلاب لاتے ہیں وہ اس طرح بوریا نشین ہوتے ہیں، وہ عیش و عشرت پہ نہیں پڑھتے، دنیا کے جو آپ کے سہولتیں اور آسائشیں ہیں ان پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، ڈیمانڈ نہیں کرتے ان کو، اور انہوں نے اور جلا وطنی شاہ کے خلاف کھڑے ہوئے ڈٹ کے، اشر جد و جہد کی، اور پھر ان کو انہوں نے جلا وطن کر دیا، پہلے عراق میں گئے، پھر صدام حسین کو کہا بھی ان کو نکالو یہاں سے، پھر وہ فرانس چلے گئے، اور اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا نہ کوئی دوسرے اس طرح کے ذرائع، آڈیو کیسٹس میں ان کے خطبے آتے تھے، آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے اور ریڈیو کے ذریعے سے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اور انقلاب برپا کر دیا، اور رضا شاہ پہلوی کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ ان کا محل سر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، وہ جو تہران میں ہے، ان کے محل دیکھیں، کمپلیکس جو کہلاتا ہے، پتہ نہیں کتنے 80 ایکڑ پہ غالباً ہے، اندر وہ میوزیم بنا دیا اس کے بعد تو انہوں نے۔ اور شاہ ایران جو تھے وہ عام آدمی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، رضا شاہ پہلوی، اچھا جو عام ایرانی ہے اس سے ہاتھ ملانا شاہ سے ایک بڑی یعنی ایسی بخشش تھی کہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی۔ سر ایک ہمارے شاہ فیصل جو تھے یا وہاں ایران کے دورے پہ گئے تہران کے، اور وہ انہوں نے سعودی سفارت خانے نے پہلے شاہ نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، ریسیپشن دیا، اس کے بعد شاہ فیصل نے اپنے سفارت خانے میں جوابی ریسیپشن دیا، اچھا، جس میں شہنشاہ احرام بھی تشریف لائے۔ تو عربوں کا تو کلچر ہی اور ہے، عرب تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو عرب جو ہیں ابھی منا کے موقع پہ بادشاہ جو ہیں وہ عشائیہ دیتے ہیں، 1000-1500 مہمان ہوتا ہے پوری دنیا سے آیا ہوا، تو بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، ہر شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہر شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہم بھی وہاں گئے، ان کے شاہی مہمان تھے جب شاہ فہد کی حکومت تھی، وہ کھڑے رہے، اسی طرح ہاتھ ملایا، ہم سے بھی ہاتھ ملایا۔ تو شاہ فیصل اپنے سفارت خانے میں کھڑے ہو گئے لوگوں سے ہاتھ ملانے کے لیے جو مہمان آ رہے، تو اب مرتا کیا نہ کرتا، شہنشاہ ایران کو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑا، اچھا، اور لوگوں سے ہاتھ ملانے پڑے مجبوری میں، مجبوراً۔ وہ کہتے ہیں اپنے عوام سے، اور وہ عوام جو تھے وہ 1500 عوام ہوں گے، انہوں نے جناب یہ اعزاز حاصل کر لیا، بعد میں جا کے ڈیٹول سے دھو لو، وہ تو بعد جو بھی کیا، اب وہ پھر اس کے بعد دربدر ہوئے، چھوڑنا پڑا ان کو ملک، اور جلا وطنی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب بھی ان کا جو بیٹا ہے وہ آنکھیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ امریکہ ساتھ کھڑا رہا لیکن بچا نہیں پایا ان کے۔ امریکہ کیسے بچا؟ جب تک عوام کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کے خلاف تو پھر کوئی بچا نہیں پاتا۔ تو بہرحال امام خمینی جو ہیں وہ چند مرلے کے مکان میں ایک کٹیا سمجھے آپ اس کو، اس کے اندر بیٹھے اور بادشاہی کی، جناب ایسی ان کی بادشاہی ہے، آج بھی قائم ہے۔ سلسلہ تو بالکل آپ دیکھیں نا، وہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو ایران جو ہے آج بھی ماشاءاللہ دیکھیے تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر پابندیوں کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور دفاعی جو آپ کے آلات ہیں، ہتھیار ہیں، ان میں، اور ایران کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک بڑی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، سپر پاور کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے۔ اب چلے واپس سر آتے ہیں ذرا اسی پہ، ہم ایران کے جو بھائی ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ایران کے سفیر نے پیغام بھی دیا تھا بھائی ہم پہلے سے طاقتور ہیں، پہلے سے مضبوط ہیں، اور پورے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، حکومت قائم ہوتی ہے، نظریات، ان کی جمہوریت جو ہے ایک پوری نظریاتی جمہوریت ہے، اس کو ایک
بے لگام بھی نہیں ہونے پاتی, ایک نظم و ضبط میں بھی ہے. ہماری جمہوریت تو جو ہے نا بے لگام جمہوریت ہے نا, تو بہرحال اب اس کا بے لگامی جو ہے اس کے بھی اپنے فائدے ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا, لیکن بہرحال ہماری اپنی جمہوریت ہے, ان کی اپنی جمہوریت ہے. سر لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس جمہوریت کو پھر نظر لگ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب نواز شریف صاحب جو آج ظاہر ہے مریم صاحبہ کے ساتھ وہ دوبارہ مل رہے تھے, صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ, وہاں انہوں نے تعریف بھی کی شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں کچھ عرصے پہلے کہ وسوسے جو ہے وہ ان کو آ رہے ہیں, اور آج جو ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دیں, یعنی کہ وہ خان صاحب کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں 2018 میں جو الیکشن جیتا. ہاں, یعنی بار بار وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی 2017 میں بھی ملک ترقی کر رہا تھا, اس کو نظر لگ گئی, اس کو نشانہ بنایا گیا, اب خدا نہ خواستہ جو ہے ایسا نہ ہو جائے, اس کو آگے بڑھنے دیں, اس کو جانے دیں. ٹھیک ہے, پر اب ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب خان صاحب ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب جیل میں تھے, آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں. اب جو جیل میں ہوتا ہے تو اس کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں نا سر کہ توجہ سے کیسے سنی جاتی ہے. نواز شریف صاحب مریم نواز کو بھی ماشاءاللہ تبکی دے رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے بھی دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اور مریم بھی جو ہیں وہ دن رات لگی ہوئی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں اور اپنا ایک مقام بنا رہی ہیں. تو بہرحال ایک محنت اور ہمت ہے اور خدمت. اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اپنی دنیا ہے, وہ اس میں مگن ہے, اور ان کے ہاں فالوورز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اگرچہ پارٹی نہیں سنبھالی جا رہی, آپ پارٹی میں سر پارٹی پہ آتے ہیں, ذرا ان کا خط پہلے ذرا کر لیتے ہیں. آج انہوں نے تیسرا ایک اور یعنی کہ خط لکھ دیا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے, وہ تو جن کو ہوگا وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. ہاں وہ تو دیکھیے ان کو ڈیجیٹل خط ہے سر, یہ ایک پوری کتاب مرتب ہو جائے گی. خطوط ہمارے مرزا ادیب نے لکھے, خطوط عمران, صحرا نورد کے خطوط. اچھا, اور وہ پھر مولانا ابو کلام آزاد کی کتاب غبار خاطر ہے نا, وہ بھی خطوط کا مجموعہ جو جیل سے لکھے تھے. خطوط غالب جیسے تھا. اچھا, وہ پھر خطوط غالب تو جیل سے نہیں لکھے گئے. آپ پنڈت جواہر لال نہرو نے اندرا کے نام خط لکھے تھے جیل سے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جیل سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کی اپنی دنیا ہے, اپنا تاثر ہے. تو خان صاحب کو خط لکھ رہے ہیں اور پورا اپنا فلسفہ, اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اور جو ان کے وکیل ہیں نا, وکیل کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی قانونی معاونت کے لیے. یہ سارے خط نویسی پہ لگے ہوئے ہیں, خط لکھ رہے ہیں. یہ منشی جو ہیں مندرجات لے کر آ جاتے ہیں, خط وہ لکھ رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. اتنے لمبے لمبے خط جو ہیں, اب جو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے انہوں نے, وہ کوئی خان صاحب نے لکھا ہے, وکیلوں نے لکھا ہے. 350. یہ وکیل جو ہیں, جب فیصل چودھری صاحب ہیں, پتہ نہیں فیصل چودھری صاحب کی ڈرافٹنگ کیسی ہے, اور دوسرے کے اس طرح کے دوسرے ہیں بیچارے, وہ سارے لگے ہوئے ہیں اس کام پہ. تو خان صاحب جو ہیں اپنا نقطہ نظر پھیلا رہے ہیں. اچھا, نوٹس لیا جا رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کو بھی بے چینی لگی ہوئی ہے کہ خطوں پہ گفتگو کر لیں, خطوں پہ گفتگو کر لیں. یہ سارے میڈیا والوں کو لگی بے چینی. تو خان صاحب کامیاب رہتا ہے. ہاں یہی بات ہے, کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا سر, جب آپ کو مورو اٹھ رہے ہیں نا تو وہ خوش ہیں, یہی تو چاہتے ہیں وہ. اچھا, کہ ان کی بات سنیں لوگ بےتابی سے, انتظار کریں ان کا خطوط کا. اب تیسرا خط آ گیا, چوتھا بھی آ جائے گا, تو پوری یہ کتاب مرتب ہو جائے گی اور تاریخ میں محفوظ ہو جائے گی. جنرل عاصم منیر کے نام جناب ان کے خط محبت نامے جو ہیں, خطوط عمران. چلیں سر ٹھیک ہے, پتہ نہیں بہرحال پہلے خط میں انہوں نے سر پالیسی تبدیل کرنے کی بات کی تھی, دوسرے خط میں انہوں نے وہ 26ویں ترمیم کو, اب وہ جو انتخابی دھاندلی ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے, کیونکہ ہم نے ذرا تھوڑی سی چھان پٹک کی تو وہ پتہ لگا کہ جی کچھ نکات سامنے آ گئے ہیں اس کے. جیسے مثال کے طور پہ کہ جی انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اپنی ذات اور پارٹی کے لیے میں کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا, شہداء کی قربانیوں کے باوجود فوج بدنام ہو رہی ہے, یہ اس میں ہے. پھر یہ کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا, اور آزاد میڈیا, عدالتوں اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس سلسلے میں شدید نقصان پہنچا ہے. ایک اور بات انہوں نے کی, تیسرا پوائنٹ, کہ ٹھوس بنیاد پر اداروں میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, جن میں آمدنی بڑھانا, خرچے کم کرنا, اداروں کو مضبوط کرنا شامل ہے, اور یہ سب وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. اردلی حکومت ایسا نہیں کر سکتی. سارا کچھ کیوں نہیں کیا انہوں نے خود, جب ان کے پاس اقتدار تھا؟ کیوں نہیں کیا یہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ محاورہ, جو لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے, گھونسا یاد آئے نا, مکہ, وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اب یہ ساری جو وہ تلقینیں کر رہے ہیں اور تجویزیں پیش کر رہے ہیں, کاش اپنے اقتدار کے دوران یہ سارے کام کر لیتے. اس وقت تو پھر آپ دیکھیے اس وقت کیا مسائل تھے. وہ جیل میں ہے نا,
تو ہم تو ان کو کوئی تانا دینا نہیں چاہتے, نہ کوئی کچوکا لگانا چاہتے ہیں, ہم تو ان کے دل پہ بھی ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کر دے, اور جب باہر آئیں پھر ان سے دو ہاتھ کریں. اچھا تو پھر آپ تو مگر سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ حضور تو درون درجے کر دی کہ برون خانہ آئی, آپ نے کیا کیا جب آپ کے پاس اختیار تھا؟ اس وقت تو آپ نے کسی کی سنی نہیں, اور ہر چیز کو تتر بتر کر دیا. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ نے پالیسی اپنائی ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے. 1 سال 1.5 سال ایک بریک لے لیں. جتنے ہنگامے کیے ہیں, جتنی سڑکوں پہ احتجاج کیا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سر ابھی تو اپنی ان کی پارٹی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہ اطلاع رہی ہے. ایک بریک لے کے سر واپس اس پہ آتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان بھر سے کچھ جامعات سے اسٹوڈنٹ آئے تھے, ان سے ملاقات کی, بات چیت کی, اور وہاں انہوں نے کہا کہ مختلف سر جامعات سے جی ہاں اسٹوڈنٹس. کس بنیاد پر سلیکٹ کیے گئے تھے؟ اب سر یہ تو انہیں کو پتا ہوگا. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, ابھی سر جو اصل میں وہاں سے جو معلومات آتی ہیں وہ ہم وہی شیئر کر لیتے ہیں. اچھا سر, ملک دشمن بکی مار دیتے ہیں, بکی پہ بکی, پتہ نہیں سر. اچھا, ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہے گی. یہ وہی بات ہے جو سر جس کے بارے میں جو ہے وہ خطوط میں بھی لکھا جا رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے. پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے. اچھی بات ہے, نوجوانوں سے ملاقات کی ہے. ہم تو اس وقت مانیں گے جب میڈیا والوں سے ملاقات کریں گے. اچھا, کل بھی آپ کہہ رہے تھے سر. میڈیا کے جوان جو ہیں, نوجوان, انہی سے ملاقات کر لیں. اچھا ہاں, ہم جیسے بزرگوں سے نہ کریں, آپ جیسے لونڈوں لپاٹوں سے کر لیں. اللہ اکبر. چلے وہ دیکھتے سنتے ہیں, میڈیا والوں سے بھی بات کریں نا. بڑا اچھی بات ہے, نوجوانوں سے ملے ہیں, ان کو امید دلائی ہے, حوصلہ دلایا ہے. نوجوان ہمارا مستقبل ہیں, اور بار بار وہ یہ بات ہماری ظاہر ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور پاکستان کی بڑی طاقت ہے. پاکستان کے ادارے باقی کمزور ہو چکے, لیکن جو ادارہ مضبوط ہے اس کو تو کمزور نہیں کر سکتے نا. یعنی ایک ٹانگ پہ اگر ایک پاؤں پہ چوٹ لگے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ دوسرے پاؤں پہ بھی چوٹ لگا لی جائے. تو بہرحال اب وہ ہمارے عمران خان صاحب بھی دن رات لگے ہوئے ہیں. جی ہاں, دن رات تو لگے تو اس لیے ہوئے ہیں نا کہ بھئی ہماری طرف توجہ کیجئے, کوئی نظر کیجئے, ادھر بھی دیکھیے, ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. نظر جا نہیں رہی سر اس طرف. چلیے, ہاں اچھا سر, کسی جو جائے گی نا, وہ کہتے ہیں بھئی میں وہی ہوں مومن مبتلا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو جیسے تو باجوہ صاحب کا, لیکن وہ ان سے قرار تو نہیں تھا نا سر. باجوہ صاحب کا نور نظر تھا, ظہیر الاسلام کا لخت جگر تھا, اس سے بعد پاشا صاحب جو ہیں ان کے قلب و نظر میں تھا میں وہی ہوں مومن مبتلا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مجھے ایسے ہی غیر سمجھ لیا آپ نے. تو دیکھیے, ایسا نہ کیجئے, میں وہی ہوں مومن مبتلا. چلیں سر, فی الحال تو وہ ڈسے جا رہے ہیں, ایسا مومن جو ایک ہی سوراخ سے ڈسا جا رہا ہے. بہرحال اچھا سر, پتہ نہیں ثوابی جلسے کے آفٹر شاکس تھے, خراب پرفارمنس یا کچھ اور. شیر افضل مروت صاحب ہیں, اطلاع آ رہی ہے کہ پارٹی سے نکال دیا, پارٹی سے, ہاں جی نکال دیا. اور وہ جناب ہمارے جو کیا ہے گور صاحب, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. سن لیتے ہیں سر ذرا, جب ان سے پوچھا گیا, حریم جدون صاحبہ نے, ہماری کورسپونڈنٹ نے پوچھا, تو انہوں نے کیا جواب دیا. پارٹی کے ایسے مسائل جب آ جاتے تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئے نکالنے کا, لیکن اینی وے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ڈیل کریں گے اس کے ساتھ. میرے پاس جو انسٹرکشن خان صاحب کی آتی ہے میں ان کو امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ادروائز میرے پاس ابھی تک ایز وی اسپیک میرے پاس کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. پہلے بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ مذاکرات, تو ہم نے تو بڑا نیک نیتی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کو جو حالات معاملات ہے اور جو مسائل ہے, ان کی سنجیدگی کا اور ان کی سیریسنس کا شاید ان کو ادراک نہیں ہو سکا. ویلی انفارچونیٹ ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے اس کو سیز کرتے اور آگے کی طرف بڑھتے, 2 قدم آگے بڑھتے اور سارے سیاسی مسائل کے لیے حل ڈھونڈتے, لیکن اٹس انفارچونیٹ کہ یہ موقع ضائع ہوا. وہ کہتے ہیں یہ انٹرنل معاملہ ہے, پھر مذاکرات کا انہوں نے لے کے بیٹھ گئے کہ مذاکرات ختم ہو گئے. تو بھئی یہ انٹرنل معاملہ ہے آپ کا نا, تو سوال پوچھے نہ جائیں اس پہ. تو پھر پاکستان کا جو انٹرنل معاملہ ہے
وہ آپ IMF کے سامنے کیوں لے گئے؟ ماضی میں بھی رکھا، وہ بھی اپنے یہیں رکھتے، تو وہ تو انٹرنل معاملہ وہاں لے گئے، اپنا انٹرنل معاملہ جو رکھنا نہیں چاہتے باہر، ایسی بات نہ کریں، اپنا اندر بھی کھول دیں اور وہاں بھی اپنے اندر میں بھی جھانک کے دیکھیں۔ وہ شیر افضل مروت بیچارے بڑے مزے کے آدمی تھے، بڑی پرلطف گفتگو کرتے تھے، ایک دیوانے تھے، دیالے تھے، اور کیا قصور کیا؟ ابھی تو علی امین گڈا پور کا ہاتھ پکڑ کر نعرے لگاتے رہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں اور اچھے وقت میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب سی دیے۔ وہ تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے تھے، اسی لیے سزا دی گئی سر ان کو۔ تو میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، تو غیر سے اب شیر افضل مروت جو ہیں نکل گئے، اب دوسرے اور بھی کوئی نکلیں گے، اور وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے کنڈی صاحب کہتے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر KPK، وہ کہتے ہیں دیکھیے اب پارٹی سے تو نکال دیا ان کو، چیئرمین شپ تو ختم کر دی نا، اب ان کو اقتدار سے نکالیں گے، اگلا نمبر ہو سکتا ہے سر ویسے ان کا تو یہی کہنا ہے۔ تو کیا پتہ لگتا ہے؟ اور وہ ہمارے جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں، ان کو بھی جو سیکرٹری اطلاعات تھے، ہاں جی، ان کو بھی فارغ ہو گئے، جی ہاں، وہ بھی اس منصب سے ہٹا دیے گئے۔ ملک عدیل اقبال صاحب ہیں، ان کو جو ہے وہ بنا دیے، جنید اکبر صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے جو ہے نا، PTI اپنے آپ سے ہی نبٹ رہی ہے، دوسرے سے حکومت کو تو نبٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا ان سے، کہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہی دل کو مار لیا مار مار کے، دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے، اپنے ہی آپ کو پیٹ رہی ہے PTI، اپنے کو تھپڑ لگا رہی ہے، اپنے لوگوں کو کسی کے کان پکڑا رہی ہے، کسی کو نکال رہی ہے۔ سر یہ جو چینجز، یعنی ٹیم میں تبدیلی ہو رہی ہے، ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی کنول شوذب اور عالیہ حمزہ کو سیاسی کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا، اور عامر ڈوگر کو اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا ممبر بنا دیا گیا۔ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ بھی دھڑلے کی خاتون ہیں، مطلب چٹاک پٹاک گفتگو کرتی ہیں، ماشاءاللہ بڑی قادر الکلام ہے، اور میں تو ان کا بڑا قائل ہوں، بڑی ہوتی بہادری سے کھڑی رہی ہیں، اچھی بات ہے، ڈٹی رہی ہیں۔ اور پھر وہ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں، وہ اب وہ سیاسی کمیٹی میں پہنچ گئے، جی ہاں، مذاکراتی کمیٹی میں، جو اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات کمیٹی نے کر رہی ہے۔ وہ جو بچر صاحب ہیں ہمارے، ملک احمد خان بچر، وہ جو پنجاب اسمبلی کے لیڈر ہیں، جی ہاں، اپوزیشن لیڈر، اب وہ تو وائیکاٹ کر گئے، آج تو واک آؤٹ، کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے اسمبلی میں، تو بھائی نہیں بیٹھیں گے تو پھر حکومت کے لیے آسان ہو جائے گی، کھٹاکھٹ بل منظور کرائے گی۔ تو بہرحال سر جو پیکا کے خلاف جو درخواست گئی ہے اظہر صدیق صاحب کی وساطت سے، اس میں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں رانا عظیم صاحب کے، یعنی کہ نہیں، وہ تو پٹیشنر میں شامل ہے، عدالت میں ہوتے ہیں نا، جی ہاں، عدالت کو اپنے بھی پڑی ہوئی ہے، عدالت پوچھتی ہے بھائی عدالت کے عدالتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی تو دیکھیں نا، تو کوئی ایسا نسخہ بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ سوشل میڈیا سے بچنا کیسے ہے، اس کے دانت کھٹے کیسے کرنے ہیں، اس کا زہر کیسے نکالنا ہے۔ تو رانا عظیم صاحب کو بھی، بچر صاحب کو بھی، ہمارے وہ جو بٹ صاحب ہیں، افضل بٹ صاحب، ان کو بھی، ارشد انصاری صاحب کو بھی، سب کو مل کے چاہیے کوئی ایسا نسخہ بھی بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے دانت تو نکالے نا۔ سوشل میڈیا کے بھی نکالنے۔ سر وہ رانا صاحب کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی کوئی 2 سینئر ججز کا جو ہے وہ بعض معاملات میں ایسا رویہ ہے کہ ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ کر لیں، شوق پورا کر لیں یہ بھی۔ اچھا، رانا صاحب آپ اب قانون کے مشیر نہیں ہیں، نہ وزیر ہیں، اب عدالتوں کے معاملے میں بخاموشی رہیں۔ اچھا، عدالتوں کے معاملے عدالتوں کو چھوڑ دیں، اتنے تنک مزاج نہ ہو جائیں کہ وہ خط لکھ رہے ہیں بیچارے، کوئی بات نہیں، خط لکھنے دیں، وہ ادھر بانی PTI خط لکھ رہے ہیں تو وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر رہے، ان کے خطوں کو بھی برداشت کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ادارہ۔ اور ہمارے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں یا ہمارے منیب اختر صاحب ہیں، دل ٹھنڈا کر رہے ہیں بیچارے، کیا کریں۔ حالانکہ یعنی ان کو بھی یعنی غور کرنا چاہیے کہ یہ خطوط نویسی جو ہے، اور پہلے خط لکھتے ہیں نا، پہلے میڈیا کو دے دیتے ہیں، ہاں جی، یعنی یہ بھی ایک عجب تماشا ہے نا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہی کہا کہ جی وہ، اور یہ شروع کیا تھا حضرت ہمارے خان صاحب نے، نہیں جی، وہ جو ہمارے تھے قاضی فائزی صاحب، اچھا، وہ بھی تو خط لکھتے تھے نا۔ ججوں کو چاہیے کہ خط نہ لکھا کریں، اپنی میٹنگوں میں بیٹھیں، اپنے نکات نوٹ کرائیں اور چیف جسٹس کے پاس جائیں، اس طریقے سے وہاں سے بوائیکاٹ کر جاتے ہیں سر۔ نہیں تو جب اگر میجورٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اپنا بیسٹ پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرا دیں۔ منیب اختر صاحب اتنے بڑے قانون دان ہیں، شاہ منصور علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، اور دونوں عالی دماغ ہیں، یعنی ان کی جو گرفت ہے نا
قانونی معاملات پر اس کا تو زمانہ معترف ہے بالکل. اور کیا ان کا وقار ہے, کیا ان کا کردار ہے. تو کیا ہو گیا خان صاحب, شاہ صاحب کا شاہ صاحب آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں. اور منیب اختر صاحب چودھری محمد علی کے پوتے ہیں, سابق وزیر اعظم کے. جناب ان کے آپ دیکھیں جاوید, کیا ان کا نام تھا, جاوید اختر صاحب, ان کے بیٹے ہیں جو واپڈا کے ہمارے ممبر تھے نا واٹر کے. تو خالد انور کے داماد ہیں اور شاگرد ہیں. اور تو ان سے تھوڑا سا حوصلہ, بردباری, اپنے آپ کو قابو رکھیں. ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں, کوئی بات نہیں, جب دل کو سنبھال لیں. دل پہ تو سر دل کو سنبھالا یا اپنی زبان کو بھی سنبھالا سردار تنویر الیاس صاحب نے. اچھا, سردار تنویر الیاس جو تھے وہ برس پڑے تھے عدالتوں پہ جب وہ وزیر اعظم تھے. جی ہاں, عدلیہ پر انہوں نے دھواں تقریر کر دی تھی. اب وہ ان کو چاہیے تھا جو کچھ بھڑاس نکالنی تھی نا وہ نکالتے اسمبلی کے اندر, تاکہ ججوں کی پہنچ سے دور رہتے. تو ججوں نے, ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے دیا. اس کے نتیجے میں ان کی رکنیت ختم کر دی, ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی. اب اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے, ان کی معذرت قبول کر لی ہے, لیکن وزارت عظمیٰ تو چلی گئی نا ہاتھ سے. اب پی ٹی آئی بیچاری جو ہے وہ بھی رول گئی. اب ان کا راستہ الگ ہے, پی ٹی آئی کا الگ ہے. کتنے دھڑے بن گئے. اب انوار الحق صاحب اپنا چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سردار تنویر الیاس کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا یا معاف کر دیا تو اچھا ہوا. ختم کر دی سر. سردار تنویر الیاس جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن تو ہے نا, ایک باوسیلہ آدمی ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں آزادی کے, تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ. تو کشمیر کے ساتھ جو ہے ہم کشمیر والوں کو بھی اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. اب کشمیر کی ہائی کورٹ ہے, کشمیر کے سیاستدان ہیں, کشمیر کی سپریم کورٹ ہے, بھائی ذرا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں. سر یہ ہوا بھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار تھا. اب ذرا وہ ذرا مردانہ بار پھر حصہ لے سکیں گے, چلیں الیکشن لڑیں گے, اسمبلی میں پہنچیں گے اور مطلب کبڈی کھیل لیں گے, کشتی کھیل لیں گے, کچھ تو کریں گے نا. چلیں بس یہی داستان ہے ہماری. سر ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی شامی صاحب, سر یہ کتاب ہے بس یہی داستان ہماری ہے. پروفیسر عظمیٰ مسعود, ان کی خود نوشت ہے. جموں سے ان کا تعلق ہے. ماں باپ لٹ لٹا کے یہاں پہنچے, والد تو شہید ہو گئے, آ ہی نہیں سکے. پھر یہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئیں, ریڈیو سے وابستہ رہیں, اور پروفیسر ہوئیں, لاہور کالج میں پڑھاتی رہیں, اور پھر ریٹائرمنٹ لے لی قبل از وقت. براڈ کاسٹر رہیں, ریڈیو سے بہت امریکہ میں رہیں, اور اب پاکستان میں ہیں. بڑی زبردست کتاب ہے, بڑی دلچسپ ہے. اگرچہ عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہیں, لیکن چلیے کوئی حرج نہیں. تو بہرحال لیکن کتاب بڑی عمدہ ہے, ایک پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہمارا کیا کلچر تھا, ہماری کیا ثقافت تھی, کہاں سے ہم شروع ہوئے, کہاں پہنچے ہیں, اور کس طریقے سے مختلف امراض ہمیں لاق ہوئے ہیں. یہ پڑھ لیجئے, علامہ عبدالستار عاصم نے چھاپی ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.